बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तमाम तर इख्तिलाफ़ात के बावजूद यूट्यूब कम्युनिटी से बात करना हमेशा किसी ऐसे इशू के ऊपर जिस पर आप अपनी राय दे सकते हैं और देनी चाहिए भी, हमेशा अच्छा लगता है। और अगर बात करें अभी रीसेंट वाक़यात की, तो एक ऐसी चीज़, एक ऐसा वाक़या जो कि हुआ कोई 1.5-2 माह पहले था, हम सबको उसका इल्म था, मगर कुछ अक़दार होती हैं, अखलाकी अक़दार, ख़ानदानी अक़दार, तरबियत कि हमारे माँ बाप ने हमें कैसी तरबियत देकर पाला है, उन चीज़ों की वजह से कम इन दिनों तो मेरा ये उसूल है और हमेशा से उसूल है कि किसी भी किस्म की ऐसा वाक़या या ऐसी कोई हैपनिंग जिससे हमारी एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ मुसलमान हमारी तरबियत पर हर्फ आता हो या हमारे मज़हब पर हर्फ आता हो, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं उस पर बात ना करूं। और पास्ट में ऐसा होता रहा है कि अगर पीटीआई में हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, अभी भी हैं, मगर जब भी उन्होंने किसी नून लीग की खातून की या पीपीपी की खातून के साथ कोई नाज़ेबा हरकत की या बात की या कोई ट्वीट किया या सोशल मीडिया पर किसी किस्म की कोई ऐसी बात की जो कि नहीं मुनासिब लगता खातून के लिए, हमने उससे इख्तिलाफ़ किया। और यही बात जब दूसरे क्वार्टर्स की तरफ से हुई पीटीआई की ख़वातीन के लिए, तो हमने उससे इख्तिलाफ़ किया। अब मामला कुछ इससे आगे जाता जा रहा है। मामला सियासी इख्तिलाफ़ात हों, मजहबी इख्तिलाफ़ात हों, कुछ हो, उसका मामला लानतों पर आ गया है। और क्योंकि उसको सियासी जमातें हवा दे रही हैं, उनको लगता है कि ये हमारी बहुत बड़ी जीत है, इससे हम माचोज़ नज़र आते हैं, इससे हम कोई बहुत बड़े जाने माने लीडर बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। दुनिया आपको देख कर इस वक्त हंस रही है। इस्लामाबाद में बेकरी का एक वाक़या होता है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत अजीज़ दोस्तों ने इसके ऊपर जो यूट्यूब पर मौजूद हैं, सब ने अपनी राय दी और मुझे खुशी है कि उन सब ने इस नज़रिए से इख्तिलाफ़ किया, इस हरकत से इख्तिलाफ़ किया, बावजूद इस बात के कि काजी फ़ाइज़ ईसा से उनके इख्तिलाफ़ात होंगे, उनके फ़ैसलों पर वो तनकीद करते होंगे, मगर उन्होंने इस रवैये की हौसला शिकनी की। उन्होंने इसको बिल्कुल भी मस्बत करार नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि आपका इख्तिलाफ जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, मगर एंड ऑफ द डे आप ये जानते हैं कि हमारी आने वाली नस्लों ने पाकिस्तान में रहना है। उन्होंने मगरिब के किसी ऐसे मुल्क में जाकर आबाद नहीं होना जहाँ मादर पिदर आज़ादी है, जहाँ सड़क पर चलती किसी भी लड़की को छुरा घोंप दिया जाता है, मार दिया जाता है, सड़क पर गाड़ियों तले कुचल दिया जाता है, फिर कोई पुरसाने हाल नहीं होता। और आज़ादी इजहार राय के नाम पर वहाँ पर सब वो कुछ हो रहा है जो आज मैं और आप शायद अपनी औलाद को इजाज़त ना दें करने की। इसमें मेरे पास कुछ तफसीलात आई, मुझे लगा कि इसके ऊपर बिल्कुल बात करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर मुल्क रियासती इदारों और उनसे मुंसलिक अहम शख्सियात पर कीचड़ उछालना, किरदार कुशी करना और झूठ और प्रोपेगेंडा के ज़रिए जहन साजी करने की रिवायत पर जिस तरह पीटीआई गामजन है, या इस तरह से इसके मिलते जुलते फ्रैक्शंस गामजन हैं, या वो मासूम जहनों को जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए अब ये चीज़ें मामूल बन चुकी हैं। हो सकता है कल को वो अपने घर वालों पर, बल्कि वो वक्त दूर नहीं है कि शायद माँ बाप पर भी लानत भेजना मामूल बन जाए, कि अगर वो आपके नज़रिए से इख्तिलाफ करते हैं तो आप माँ बाप पर भी लानत भेज दें। खुदा ना करे कि वो वक्त आए। मगर अब मजहबी लिहाज से भी तशवीशनाक और कभी फेल है। कुछ रोज़ पहले जिस वाक़े का मैंने जिक्र किया, उस हवाले से अगर बात करें, ये वीडियो मंजर आम पर आई, फिर ये हस्बे मामूल इसको जिस तरह सोशल मीडिया टीम्स ने उठाया पीटीआई के, अव्वल तो यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि क्या वो लानत जो जिस पर वो खुश हो रहे हैं, क्या वो उनसे रिलेटेड थी भी या नहीं थी, या क्या वो उनके पॉजिटिव सपोर्ट के लिए सामने आई थी। ऐसा नहीं है, वो गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और मुझे पता है कि उनको पता है कि गलत चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, मगर शायद वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते कि किसी भी तरीके से कोई भी क्रेडिट हाथ से न जाने पाए, वो क्रेडिट लिया जाए। तो आप वो क्रेडिट ज़रूर लें, लेकिन आप वजाहत भी करें कि वो वाक़या क्या था। 1.5-2 महीने पहले सिटिंग चीफ जस्टिस जो सुबकदोश होने वाले हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा, फैमिली के साथ गए ट्रस्टीज़ के ऊपर। उन्होंने उस बेकरी से कुछ सामान मांगा और यकीन जाने मैं हल्फन कहने को तैयार हूँ कि ना तो ये एक मुसलमान की रिवायत है, ना एक पाकिस्तानी की रिवायत है। हम जिस तरह जोशो फ़ख्र से कहते हैं ना कि हमारे मुल्क की बुनियाद इस्लामी नज़रिए पर रखी गई है, बहुत अफसोस हुआ ये देखकर कि इस्लाम से भी ये हरकत मुनहरिफ हुई है। एक उसके इन्हिराफ की दलील है, सबूत है कि आपने एक शख्स जो आपके दर पर आया, घर वालों के साथ आया, घर की ख़वातीन उसके साथ थी, आपने क्या दिखाया अपना किरदार सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए। और ये भी बताते चलिए, मुबारक सानी जो मुबारक केस था, नजर सानी केस था, उस हवाले से उनका तहरीक लब्बैक के साथ
کوئی وہ تھا حوالہ تھا، ان کی ہمدردیاں تحریک لبیک کے ساتھ تھیں، اور وہ تحریک لبیک کا سپورٹر ہے جس نے یہ بات کی۔ اب آگے چلیں تو انٹرسٹنگ چیز کیا ہے کہ سیاق و سباق سمجھے بغیر اس پر اپنا منفی پروپیگنڈا اس طرح شروع کیا گیا۔ اس کا مقصد نہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان بلکہ پوری عدلیہ کے وقار کو ایک طرح مجروح کیا گیا۔ یہاں میری بات بہت اہم ہے، مجھے اس میں آپ کی توجہ درکار ہوگی۔ آج قاضی فائز عیسیٰ ہے، کل کو ان کے بعد آنے والے چیف جسٹس اگر وہ آپ کی مرضی کے خلاف فیصلے دیتے ہیں تو کیا آپ ان کو بھی لعنت بھیجیں گے؟ کیونکہ آج تو وہ آپ کے ہیرو ہیں، فار سم سرٹن ریزنس نظر آ رہا ہے جسٹس منصور جو ہیں وہ بہت فیوریٹس ہیں، فیوریٹس میں ایڈ ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے۔ لیکن اگر کل کو وہ آپ کو سرپرائز دیتے ہوئے کسی فیصلے پر آپ کے خلاف چلے جائیں تو کیا آپ بیکریز سے، ہوٹل سے، ریسٹورانٹ سے، ہسپتالوں کے عملے سے، تھانوں سے، پولیس سے، سب سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جہاں پر بھی وہ اپنی ضرورت کے لیے کچھ خریدنے جائیں ان پر لعنت بھیجی جائے؟ اگر نہیں تو پھر اس تمام تر حرکت کی آپ کو نفی کرنی چاہیے، کرنی ہوگی، کیونکہ کل کو اس کی لپیٹ میں آپ اور آپ کے بچے بھی آئیں گے۔ یہ مت سوچیں ہوا کا رخ بدلتا ہے، ہوا کسی کی نہیں ہے۔ آپ میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہی سب کچھ مکافات عمل آپ لوگوں پر آ جائے گا۔ ایک وقت ہوگا دنیا کا ہی رخ بدل جائے گا، they would not seek your approval in anything۔ تو آپ کے لیے اس وقت تکلیف دہ بات یہ ہے کہ آپ ایک غلط چیز کی حمایت کر رہے ہیں صرف اپنے پولیٹیکل گین کے لیے۔ اٹس ناٹ ٹرو۔ آگے چلیں تو ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان اہل خانہ کے ہمراہ آئے ہیں، مگر وہاں پر موجود بیکری کا ملازم ان کے لیے نازیب الفاظ کہتا ہے، لعنت بھیجتا ہے۔ اس ویڈیو کے آنے کے بعد بھی اس جماعت کے کارکنوں کی جانب سے اس بیکری کی شان میں قصیدے پڑھے جانے لگے، اور ایسی پوسٹس جو میرے سامنے ہیں اس وقت موجود ہیں، ایسی پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل کی گئیں جس سے پی ٹی آئی کے چیف جسٹس کے حوالے سے وہ بغض کھل کر سامنے آ گیا، جس کی تعلیم ان کارکنوں کو شرپسند ذہنیت کے مالک نے ان کے اپنے بانی نے دی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے اصل حقیقت کو جانے بغیر شہرت کے حصول کے لیے اس نازیبہ حرکت کے کرنے والے لڑکے کے ساتھ اظہاری ایک جہتی تھا جس کا پی ٹی آئی سے دور دور لینا دینا کچھ نہیں تھا۔ اب ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی نیچے لیول کے لوگوں کا کیا دھرا نہیں ہے، یہ تمام تر وہ تعلیمات ہیں جس کو عمران خان صاحب خود اس وقت جیل سے پرولیفریٹ کریں۔ جس لڑکے نے چیف جسٹس کے حوالے سے نازیبہ الفاظ ادا کی اس کا نام اویس ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کی عمر 18 سے 20 سال ہے، بچہ ہے، وہ ابھی بالکل چھوٹا سا بچہ ہے وہ۔ اس کے بعد اس کا کسی پی ٹی آئی یا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، تاہم وہ تحریک لبیک پاکستان کے نظریے سے متاثر ہے، اور جو الفاظ اس نے چیف جسٹس کو کہے وہ بنیادی طور پہ مبارک ثانی کیس کے تناظر میں کہے۔ اس سارے معاملے کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے کہ معاشرے میں جو نفرت، عدم برداشت اور دوسروں کی عزت اچھالنے کی روایت پی ٹی آئی اور اس کے بانی نے رکھتی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ ماہرین کا یہ بھی سوال ہے کہ کیا پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ایسا کرنے سے آنے والے وقت میں اس کی عزت محفوظ رہ سکے گی؟ وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے کی، اٹس پارٹ آف ڈفرنٹ آرٹیکلز ناؤ، کیونکہ بڑے بڑے صحافیوں نے اس ٹرینڈ کو یکسر مسترد کیا ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف۔ میں قطعاً ایسی روایت کی حمایت نہیں کروں گی کہ جس میں کل کلاں کو میں اور میرے بچے سڑک پر غیر محفوظ ہوں، اور یہ آپ پر بھی ایپلیکیبل ہے۔ اگر آج چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ یہ واقعہ ہے تو کل اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ پی ٹی آئی کی کسی اہم شخصیت کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا؟ افسوسناک بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی رہنما زرتاج گل کی جانب سے بھی ایک نجی ٹی وی چینل پر اس بارے میں مذاقاً گفتگو کی گئی۔ یہ زرتاج گل وہی ہیں جن کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا پوسٹ آئی جس پر یہ قومی اسمبلی کے فلور پر روئی تھیں۔ یہی بات ہم کر رہے ہیں، زرتاج ہو، صنم جاوید ہو، ہماری اور بہنیں ہوں، سائرہ بانو بہت ہمیں عزیز ہیں، ہمیں فاطمہ بھٹو بہت عزیز ہے، ہمیں دوسری خواتین بہت، کمل شوذب ہے اس کے اندر، اور جتنی بھی خواتین ہیں ان سب کے لیے عزت کا لیول یکسر ہے۔ مریم نواز کے لیے بھی میں نے اسی طرح بات کی تھی کہ لڑکی ہے، خاتون ہے، اختلاف کرے مگر کسی کے گریبان میں نہ گھسے، کیونکہ کل کو یہی لیوریج آپ کے اوپر بھی لی جائے گی، اور وہ ہوا بھی ہے۔ کیا بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کے حوالے سے باتیں نہیں کی گئی ہیں نا؟ جب ہم منع کرتے تھے تو یہ بات ہوتی تھی کہ آپ تو ان کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی والے کہتے تھے آپ نون کے ساتھ ہیں، نون والوں کو منع کرو پی ٹی آئی کی خواتین کے حوالے سے تو وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ٹرینڈ توڑنا ہوگا، آپ سب کو سمجھنا ہوگا، اس سب میں آپ کی خواتین بھی رگڑے میں آئیں گی۔ اس سے قبل بھی ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پی ٹی آئی کے اس نظریے نے مقدس مقامات جیسے کہ مدینہ منورہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقدس بھی پامال کیا۔ ایسے نظریے رکھنے والے شخص خود کو ریاست مدینہ کا دعوے دار کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جو ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے
کسی بھی مذہب کی حرمت پامال کروا سکتا ہے، کبھی معاشرتی اقدار کی دھجیاں بکھیر دیتا ہے، اور اس کے حوالے سے ان کی اپنی ذاتی زندگی میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس کے حوالے سے اس طرح کی پوسٹیں اور ان پر پی ٹی آئی کا منفی پروپیگنڈا، کیا یہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا؟ اگر فیصل وافڈا یا مصطفیٰ کمال کو بلایا جا سکتا ہے، ان کو نوٹس ایشو کیا جا سکتا ہے، ماضی میں اٹارنی جنرلز کو نوٹس ایشو کیے جاتے رہے توہین عدالت پر، صحافیوں کو بلایا جاتا رہا ہے، بہت سارے صحافی اس گیڑے میں آئے، تو کیا ان لوگوں کے اوپر کوئی توہین عدالت نہیں آتی؟ آپ، میرا خیال ہے کہ اس میں عدالت کو اب ایکشن لینا چاہیے، اور جن جن صحافیوں نے اور جن جن سیاستدانوں نے اس عمل کی توثیق کی ہے یا تصدیق کی ہے، ان سے بھی پوچھا جائے کہ اگر کل کو آپ کے خاندان کے ساتھ یہ ہو، جو کہ ہوا بھی ہے، فواد چودھری پر سیاہی پھینکی گئی، شہباز گل پر سیاہی پھینکی گئی، بہت سارے ایسے لوگ تھے، خواجہ آصف کس طرح ساتھ ہوا، احمد رضا قصوری لائر تھے، ان کے ساتھ یہ ہوا، اور اس کے علاوہ ایون عمران خان کے ساتھ، آپ کے عمران خان کے ساتھ کئی مرتبہ ایسی کراؤڈ میں بدتمیزی ہوئی ہے، جب یونیورسٹی لاہور میں ایک تعلیمی ادارے میں وہ تھے، ان کو اسٹوڈنٹس نے مارا تھا، وہاں سے نکالا تھا دھکے دے کے، ہم نے ذاتی طور پر اس عمل کی مخالفت کی، ہم نے کہا یہ کنڈیمیبل عمل ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں پہ خاموشی ہونی چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ بہت بدقسمتی ہوگی ہماری، ایک مسلمان، ایک پاکستانی، پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچ، جیوی، یہ تمام تر سوالات بہت بعد میں آتے ہیں، مگر سوال ابھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے اوپر توہین عدالت کا نوٹس لیا جائے گا۔ میں بہت خوش ہوں کہ اجمل جامی، عمران ریاض، صدیق جان اور بہت سارے ایسے جتنے ہمارے اچھے کولیگز ہیں روایتی اور اخلاقی اقدار رکھنے والے، انہوں نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے اس کی بالکل توثیق نہیں کی، اور اس کی ایک لعنت کے لفظ کی توثیق بنتی بھی نہیں ہے۔ جو سیاستدان اس پر ابھی بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل کلا کو وہ اس چکر میں جب آئیں گے پھر بہت روئیں گے، مگر ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں یہ جگہ پر اس ڈسکشن کو، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کی اولاد، میری اولاد، سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی اخلاقیات، مذہبی اقدار کو بکھرنے سے بچانے کے لیے ہمت دے، اور ہم ایسے چیزوں کے اعلی کار نہ بنیں کہ جن کا پاکستان کی روایات، پاکستان کے مذہبی کیریکٹر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگی گزار چکے ہیں، ان کی اپنی اولادیں بھی پاکستان میں نہیں ہیں، مگر ان کی خاطر جیلوں میں اولادیں سڑ رہی ہیں، میری اور آپ کی، ہمارے رشتہ داروں کی۔ مجھے خود پتہ ہے کہ کتنے میرے رشتہ دار ہیں جن کے 9 مئی میں بچے ابھی تک جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی لیگل ایڈ نہیں ہے، اور ان کا بچاؤ بھی اس لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کی باقاعدہ ویڈیو ثبوت موجود ہیں جب ان کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ کس کاز کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، مگر مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ اندھا دھند بھگایا جا رہا ہے آپ کی نئی نسل کو۔ سوشل میڈیا نے کام نہیں آنا ہے، سوشل میڈیا نے صرف تب کام آنا ہے جب اس کے اوپر آپ اپنی نسل کو سنوارنے کے لیے کوئی چیز رکھیں گے، اور جو لوگ ویوز کے لیے اور ڈالرز کے لیے ہیجان برپا کر رہے ہیں، خدا را ان کے جھوٹے تھم نیلز کو دیکھ کے ہی سوچ لیا کریں کہ وہ آپ کو کس راستے پر لگا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ کی امان، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔